मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों में हमने मसीह यीशु की सलीब पर 7 कलमात में से हमने पहले कलमे को सीखा जो कि कलमा मुआफ़ी का। फिर हमने दूसरे कलमे पर भी बात की जहां वो एक डाकू को कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। फिर हम उस जिम्मेदारी को जो तीसरा कलमा मोहब्बत का है, और फिर चौथा जो कि कामिल कफ़ारा और प्यास जो 5वें में वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ। आज हम इस छठे कलमे पर बात करेंगे जहाँ पर मसीह यीशु की ज़बान मुबारक से कुछ इस तरह के अल्फाज कि वो कहता है कि तमाम हुआ। अब जब पहले कलमे से लेकर छठे कलमे तक जब हम आते हैं, जब हम पहले कलमे से लेकर छठे कलमे तक आते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोसेस जो है वो चलता हुआ हमें दिखाई देता है। और ये हकीकत है कि बाप ने बेटे के सुपुर्द कुछ किया, और यहां पर बेटा फतहमंदी की पुकार और कहता है कि तमाम हुआ। आज छठे कलमे पर हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में वो बरमला ऐलान करता है कि तमाम हुआ। लेकिन जब हम इस कलमा को जो कि फतहमंदी का कलमा है, जब इसे देखते हैं तो इलाहियात की रोशनी में जब हम इसे देखते हैं तो इलाहियात की रोशनी में ये हमें किस तरफ लेके जाता है। क्या यीशु मसीह निजात दहिंदा है, सिर्फ निजात दहिंदा, या फिर ये कलमा उसे कामिल तौर पर दिखाता है कि यीशु मसीह कामिल निजात दहिंदा है। आज बहुत से सवालात का जवाब हमें खुदा के कलाम में से ही मिलेगा। और एक बार फिर हमारे साथ इस छठे कलमे पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है खुदा के खादम, नौजवान है, एनर्जेटिक है। आए उनसे मिलते हैं और आज के इस कलमे का बाकायदा आगाज़ करते हैं और खुदा के कलाम में से इसे सीखने और जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं छठे कलमे पर बात करने के लिए खुदा के खादम यशवा मसीह साहब। आए उनसे मिलते हैं और आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यशवा साहब, आज इस कलमा पर जो कि छठा कलमा तमाम हुआ, यीशु मसीह कामिल निजात दहिंदा, मैं आपको स्टूडियो में खुदा के लोग में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। छठा कलमा तमाम हुआ, फतहमंदी भी हम कहते हैं, हम निजात भी कहते हैं। हम इसे मसीह जैसे हम इलाहियात की रूह से अगर देखें तो हो यीशु मसीह कामिल, यानी कि वो काम जो वो करने के लिए आए, कामिल निजात देने के लिए, जिसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। क्या किस तरह से देखते हैं आप इस कलमा को जब हम पहले से लेकर छठे तक आते हैं? किस तरह देखते हैं आप इस कलमा को, बनी नौ इंसान की उस मखलसी, उस रिहाई, उस निजात के पहलू को देखते हैं? थैंक यू सो मच। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने मुझे आज दावत दी कि मैं इस कलमे पर आपके साथ कुछ देर खुदा के कलाम मुक़द्दस में से बात कर सकूँ। तो जब आप छठे कलमे का मुताला करते हैं जो कि है तमाम हुआ, तो ये पहले से लेकर छठे कलमे का जो काम है वो पहले 5 कलमों को बयान करता हुआ छठे कलमे तक उसका इख्तिताम हमें नज़र आता है। मज़ीद हम आगे चल के इस बात को डिस्कस करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर जो तमाम हुआ कलमा है, और इससे पहले आपने जो बात की कि यीशु मसीह निजात दहिंदा और कामिल निजात दहिंदा, तो कामिल निजात दहिंदा और निजात दहिंदा में एक बेसिक फ़र्क है। और बेसिक फ़र्क वो ये है कि आपने अक्सर व बेश इस लफ्ज़ को सुना होगा दीगर मज़ाहिब में भी उनके कोई निजात दहिंदा है, या आप सोसाइटी के अंदर कलीसिया में भी इस लफ्ज़ को सुनते होंगे कि अगर कोई शख्स बीमार है, परेशान है, रुपए पैसे की कमी है, किसी चीज़ में मुब्तला है, तो वो अक्सर इस चीज़ को, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है कि खुदा ने मुझे इस काम से निजात दी। लेकिन जब आप स्पेसिफ़िकली कामिल निजात दहिंदे पर बात करते हैं तो ये सिर्फ़ खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात के ऊपर ही आपको सूट करता हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि कामिल निजात दहिंदे के पीछे का जो पस मंज़र है वो छुटकारा है, और वो छुटकारा आपको नज़र आता है जब भी खुदावंद यीशु अल मसीह की बात की जाए तो छुटकारे का मतलब है गुनाहों से मुआफ़ी। लेकिन जब आप यूनानी मतन में इस लफ्ज़ को देखते हैं तो इस लफ्ज़ के लिए ख़ास इस्लाह इस्तेमाल हुई है
جو کہ ڈیلٹروسس ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دی ہے، اس لیے وہ ہمارا کامل نجات دہندہ ہے۔ ایک چیز کو جڑ سے اس نے ختم کر دیا۔ لیکن یونانی زبان کے اندر دو اصطلاحات اور استعمال ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، جن میں سے پہلی اصطلاح جو ہے وہ ایپولیسٹروسس ہے، ایپولیٹروسس، اور اس کے اندر ایک اور اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے لٹروسس، لٹروسیوس ہے۔ اور ان دو ٹرمز کے اندر جو آپ چھٹکارے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا جو بنیادی مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص قید میں ہے، مصیبت میں ہے، تو آپ اس کا فدیہ دے کر اس کو آزاد کروائیں۔ لیکن جو ڈیلٹروسس ہے، یہ صرف خداوند یسوع المسیح کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی ہے کہ اس نے اس کام کو ختم کیا۔ کام کیا ہے کہ لوگوں کو اس کے گناہوں سے نجات دینا، اور جب گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی تو تب خداوند یسوع المسیح نے اپنے زبان مبارک سے اس کلمے کو ادا کیا۔ اور اس کے اندر ایک جو ہمارے اسکالر ہیں جان سٹارٹ صاحب، وہ اپنی ایک کتاب کے اندر اس چیز کو لکھتے ہیں، دی کراس آف کرائسٹ۔ وہ اس سارے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے کہ فدیہ کی جو قیمت ہے جو یسوع نے ادا کی ہے، وہ نہ صرف گناہوں کی معافی کے لیے، گناہوں کی غلامی سے آزادی کے لیے، بلکہ خدا کے ساتھ ایک خاص اور نیا رشتہ قائم کرنے کے لیے، کہ تمام ہونے کے بعد خدا کا اور انسان کا ایک نئے طور پر تعلق بحال ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ نجات دہندہ اور کامل نجات دہندہ میں کیا فرق ہے، اور آپ اس کو اس چھٹے کلمے کے ساتھ کس طرح جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، جب ہم انسان کی بحالی کی بات کرتے ہیں جی، تو یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ باغ عدن میں مغلوب ہوتا ہے، شکار ہو جاتا ہے ابلیس کا، اور پھر جب سزا کی بات آتی ہے تو خدا عورت کو بھی، مرد کو بھی، اور پھر ابلیس سے بھی بات کرتا ہے۔ اگر آپ پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر ایک خوشخبری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوشخبری یہاں پر آ کر اس جگہ پر پوری ہوتی ہے، اور وہ یہاں پر اس کے ڈنک کو یا اس کے سر کو یہاں پر کچل رہا ہے، اور پھر فتح مندی کے ساتھ کہ باپ نے جو کام اسے سونپا، تو اس عہد میں یا اس پیشن گوئی کو جو مسیح یسوع کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں دیکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، وہ یہاں اس وقت صلیب پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ہمیں یہاں پر۔ تو جو حوالہ آپ نے بتایا، بیان کیا ہے پیدائش 3 باب کی 15ویں ہے، تو جب آپ مقدس متی کی انجیل کا مطالعہ کریں اور اس کے پہلے باب کو پڑھیں تو فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے اور وہ اس بات کی خوشخبری دیتا ہے، اور وہ کہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ گناہ کون سے ہیں؟ وہ گناہ جو باغ عدن سے چلتا ہوا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اوریجنل سن۔ اور آپ دیکھیں کہ جب قوم بنی اسرائیل نے، خدا کے لوگوں نے گناہ کیا ہے، خدا اپنے لوگوں سے دور ہو چکا، اور جب خدا اپنے لوگوں کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جب لوگ پشیمانی اختیار کرتے ہیں، تو پھر خدا ان کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب آپ اس حوالے کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طرح پرانا عہد نامہ اور نئے عہد نامے میں نجات کا جو تصور ہے وہ پایا جاتا ہے، کہ خدا نے بیٹے کی معرفت کلام کیا، اور بیٹے نے اس کام کو پورا کیا جو باپ نے اس کے سپرد کیا تھا، اور اس سپردگی کو آگے رکھتے ہوئے وہ کام اس نے کوہ کلوری کے مقام پر پورا کیا، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تمام کیا۔ خدا نے اس کام کو بیٹے کی معرفت کروایا تاکہ انسان کا اور خدا کا رشتہ بحال ہو سکے۔ کیونکہ دیکھیں باغ عدن میں خدا آدم اور حوا سے فیس ٹو فیس باتیں کرتا تھا، ان کے پاس آ کر ٹھنڈے وقت میں باتیں کرتا، لیکن آپ پھر دیکھیں تعلق ٹوٹنے کے بعد ملاکی نبی تک ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ خدا نے کبھی بات کی ہو ڈائریکٹلی، نبیوں سے بھی بات کی لیکن اپنا چہرہ انہیں نہیں دکھایا۔ حالانکہ موسیٰ مشتاق تھا، لیکن خدا نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس طرح جب تمام یہ چیزیں تمام ہو چکی، فدیہ دیا جا چکا، تو تب خدا کا اور انسان کا تعلق ہمیں بحال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جو کہ آپ دیکھیں کہ 4 کلمے کے اندر ہیکل کا پردہ بالکل، مطلب جو ہے وہ
दरारें, वो रुकावटें ख़त्म हो गई हैं और खुदा फिर से अपने लोगों के दरमियान मौजूद होता है। तो यहाँ पर सेंट ऑगस्टीन है, एक बड़े सेंट हैं कैथलिक चर्च के, खुदा के बड़े खादिम हैं, और उनका इल्म इलाहियात के ऊपर बहुत सा काम है जो उन्होंने अपनी कौम के लिए किया है। वो उसमें आदम के गुनाह के बारे में कुछ इस तरह लिखते हैं कि तमाम इंसान ने आदम का गुनाह किया, तमाम इंसानों ने जो गुनाह आदम ने किया वही गुनाह आगे चलता हुआ हमें नज़र आता है, क्योंकि इंसान की फितरत के अंदर गुनाह आ चुका था। और जब इंसान की फितरत के अंदर गुनाह आ चुका है तो उस फितरत ने उसे खुदा से जुदा कर दिया। और जब आप यसाया की किताब पढ़ें तो खुदा अपने लोगों से शिकवा करता है, और वो शिकवा क्या है कि तुम्हारे गुनाह तुम्हें तुम्हारे खुदा से जुदा कर। तो इस तनासुर के अंदर ये बात हमें पूरी होती हुई नज़र आती है कि खुदा ने जब बेटे को भेजा तो वो निजात किस चीज़ से देगा? उस गुनाह से, जो बाग एदन में। और आज हम ओरिजिनल सिन के इस कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाते, क्योंकि बेटे के वसीला से वो मौरूसी गुनाह हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ इतराज़ात को भी देखते हैं जी कि कई जगह पर हमें ये भी मिलता है कि जब मसीह यसू यहाँ पर लफ्ज़ तमाम हुआ कि किसी और मायने में देते हैं, इतराज़ात के मायने में देते हैं, मुतज़ाद बात जो है वो करते हैं कि शायद खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम हुआ, तो शायद ऐसा भी लगता है कि अब मेरी शायद बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। वो जुल्म सहते सहते, मार खाते खाते, या वो जो अज़ियतें उसे दी जा रही थी, तो क्या ये मसीह यहाँ पर जब वो कहते हैं तमाम हुआ, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कह रहे हैं कि तमाम हुआ, कि अब मैं मरने को, या इसका कोई और मफ़हूम हमें खुदा के कलाम में से मिलता है इस कलमा के प्यारा में देखते हुए? जब आप छठे कलमे का मुताला करते हैं तो हम इस चीज़ को अगर थोड़ा सा तसव्वुर करें, थोड़ा सा उसको सोचें और एक अपने जहन के अंदर एक सिनेरियो बनाएं, इमेजिनरी बनाएं कि खुदा ने जब ये कलमा अदा किया होगा तो शायद खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के ऊपर एक मुस्कान नज़र आती हो कि तमाम हुआ, कि अब वो वक्त आ चुका है कि मैंने तमाम चीज़ें जो बाप ने काम मेरे सुपुर्द किया है वो मैं तमाम कर चुका हूँ। शायद दूसरे लोगों को जो ऑडियंस है देखने वाली, जो सलीब के पास खड़ी हुई है, सरदार काहिन है, सिपाही हैं, उन्होंने इस कलमे को इस तनासुर में लिया होगा कि अब वो कह रहे कि मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है और मुझे शायद सलीब से नीचे उतार लिया जाए, क्योंकि मेरे गुनाह में जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात हैं, जो मुझ पर बोझ डाला गया है, कोड़ों का, नेज़े का, जो भी उसके ऊपर जुल्म सितम हुआ है, उसकी वो बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मसीही इलाहियात के अंदर आप जब इसका मुताला करते हैं तो ये एक फ़तहमंदी का नारा है, ना कि एक शिकस्त का नारा है। ये एक फ़तहमंदी का नारा है कि खुदा ने कहा कि तमाम चीज़ें, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। पुराने अहदनामा में जो पेश गोइयाँ मेरी बाबत की गई हैं, जो यसाया नबी के 53 बाब में है, और उसके बाद जो ज़बूर नवीस के अंदर है, जो यर्मिया नबी बयान करते हैं, वो तमाम काम मैं पूरे कर चुका हूँ। इंसान का और खुदा का आपस में मिलाप करवा दिया, खुदा की हजूरी दोबारा से लोगों के दरमियान आ चुकी है। तो इस तनाजुर के अंदर हमें ये चीज़ समझ में आती है कि ये कोई खुदा ना खास्ता है ऐसा नारा नहीं था कि लोग इससे डिस्करेज हों, बल्कि ये इनकरेजमेंट है कि मैंने बाप के काम को पूरा कर दिया और बाप मुझसे खुश है। अच्छा, बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि कुछ मुफस्सरीन जो हैं वो कुछ जो तफासीर जो की गई हैं वो कहते हैं कि छठा कलमा और छठा दिन, इसमें मुमासलत पाई जाती है। 6 दिन में तख्लीक़ कायनात है, और यहाँ 7वां कलमा जो है तख्लीक़ नौ, देखिए वो तख्लीक़ कायनात वो कहता गया और होता गया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मसीह यीशु की ज़ुबान मुबारक से अदा होते हुए जो जुमले हैं, जो अल्फाज हैं, वो वैसे ही हमें लग रहे हैं कि जैसे वो ये सब कुछ करता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है, सब कुछ करता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। और अब 7वें कलमे पर वो अपनी, इससे पहले कि अपनी रूह खुदा के सुपुर्द करे, वो कहता है कि तमाम होता है। और वहाँ तख्लीक़ कायनात की बात हो रही है, यहाँ तख्लीक़ नौ यानी बहाली की बात हो रही है, एक नई बुनियाद रखी जाती है। कैसे देखते हैं आप इसे?
دیکھیں یہ ایک ڈبیٹ بھی ہے، لیکن میں نے اس چیز کو سیکھا ہے. جب میں مجھے پتہ چلا کہ چھٹے کلمے کو میں نے بیان کرنا، تو میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر اسٹڈی کی. پہلے ایک دو دفعہ پڑھنے میں تو میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن پھر میرے ذہن میں اس چیز کی نشاندہی ہوئی کہ یہ بڑا آسان چیز ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. چھٹے اور ساتویں کلمے کو چھٹے اور ساتویں دن کے ساتھ ملانے. سر یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر پھر سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خدا کے لوگ میں. ہم بات کر رہے ہیں چھٹے کلمے پر، اور بریک میں جانے سے پہلے ہم ایک سوال جو تھا ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ آیا چھٹا دن اور چھٹا کلمہ کیا اس میں مماثلت پائی جاتی ہے؟ جی بھائی صاحب کیا کہیں گے؟ چھٹا کلمہ جو ہے تمام ہوا، اور چھٹا کلمہ تمام ہوا اگر آپ اس کو چھٹے دن سے ملائیں. اور ساتواں کلمہ کہ اے باپ میں اپنی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور یہ اس کو آپ ساتویں دن کے ساتھ ملائیں. اب آپ چلے جائیں پیدائش کی کتاب میں، تو چھٹے دن خدا نے سارے کام کو ختم کیا. جو کچھ اس نے پلان کیا تھا 6 دن کے اندر اس نے کمپلیٹ کیا، اور ساتویں دن اس نے کیا کیا؟ آرام کیا. اب اسی کانٹیکٹس کو آپ اس کلموں کے اوپر لے کر آئیں. چھٹے کلمے میں سارا کام اس نے تمام کر خدا نے سب کچھ فنش، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ہم دیکھتے ہیں. اب ساتواں کلمہ کیا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ، مطلب وہ ایک آرام کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے. تو یہ اس سینس کے اندر چھٹا کلمہ چیزوں کو تمام کیا. اب ساتویں دن وہ آرام کرنے کو ہے، کہ مطلب ساتویں دن اب کوئی کام نہیں کرنا ہے. ایک تو یہ جو ہے تدبیری تفسیر ہے، تدبیری تشریح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ذہن میں بات سمجھ میں آ رہی ہے. ایک اسکالر ہیں اے وی پنک، اسکالر ہیں، تھیولوجن ہیں، بہت بڑے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جمعے کو کام ختم کیا خداوند یسوع مسیح نے. جمعے کو زمینی کام جو دیا گیا ختم کیا، اور ساتویں دن وہ آرام میں چلا گیا. مطلب اس کو اسی دن قبر میں رکھا گیا، اور اس کے بعد کیونکہ سبت سے پہلے اس کو دفنانا تھا، اور سبت کے بعد جیسی سبت شروع ہوا وہ اپنے آرام میں داخل ہو گئے، کیونکہ یسوع نے چھٹے دن کی تکمیل کی. مطلب چھٹے دن جو ہے وہ سارے کام کو فنش کیا، اور ساتویں دن کو اس نے کیا کیا؟ تسلیم کیا. تسلیم کا مطلب ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے خدا کے آرام میں داخل ہو گیا. تو یہ ایک بیسک سی باتیں ہیں جو کہ چھٹے اور ساتویں دن کو چھٹے اور ساتویں کلمے سے آپس میں ملاتی ہیں، جو کہ اگر آپ جنرل وے میں بات کریں تو اس طرح آپ ایک مسیحی ایماندار کو اس مثال کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں. لیکن جو میں جس طرح سے بات کر رہا تھا اس پیرا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یا اس جملے کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے کہ تخلیق کائنات ہے اور تخلیق نو، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تخلیق کائنات کی بات کریں تو وہ جب خدا نے دنیا کو پیدا کیا، دنیا کو بنایا، اب وہ آپ سمجھے کہ ایک اگر پرانی انسانیت اور نئی انسانیت کی بات کروں تو یہ شاید دونوں باتیں آپس میں سیم ہو کے ایک جو نئی تخلیق ہے اور تخلیق نو، دوبارہ سے تخلیق کیا جانا. اب آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہے ہر شخص کے اوپر سزا کا حکم تھا. پہلے گناہ ڈھانکے جاتے تھے، مٹائے نہیں جاتے تھے. لیکن جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں، نئی زندگی میں داخل ہو، دیکھیں مسیح میں زندگی ایک نئی زندگی ہے، ایک نیا مخلوق ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جب آپ دیکھیں کہ خدا یسوع سے جب ایک خطبے کے اندر لوگوں سے مخاطب تھے تو انہوں نے کہا کہ جب تک تم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگے تو خدا کی بادشاہی میں داخل. لوگ وہی پرانے، لیکن مسیح میں آنے کے بعد آپ ایک نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ خداوند یسوع المسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، اور آپ ایک نئی زندگی پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جیسے میں نے بات کی گناہ ڈھانکے جانے کی، مسیح کی قربانی، مسیح میں داخل ہونے کے بعد گناہ کا سرے سے خاتمہ ہو جاتا ہے. سرے سے خدا آپ کے گناہوں کو ختم کرتا ہے صرف یسوع نام کے وسیلہ سے، کیونکہ یسوع نام میں نجات ہے، اور نجات کے پیچھے سبب کیا ہے؟ گناہوں سے چھٹکارا اور گناہوں سے معافی. تو یہ ایک بیسک فرق ہے کہ پرانی کائنات جو نئی کائنات ہے اور ایک تخلیق نو کے اندر کیا فرق ہے، اور کس طرح اس کو آپس میں آپ جو. اب جب ہم ایک فلاسفر کی یا ایک مفسر کی یا ایک اسکالر کی بات کو جب دیکھتے تو وہ یہاں پر اسی کہتا ہے کہ
6 दिन में खुदा ने सारी तख्लीक का काम मुकम्मल कर लिया, और यहाँ सलीब पर यस्सु नई तख्लीक यानी तख्लीक नौ, नई इंसानियत के काम को मुकम्मल करते हैं। सो वहाँ तख्लीक की बात हो रही है और यहाँ तख्लीक नौ की बात हो रही है। बेशक। और छठा कलमा हमें नई तख्लीक यानी नई मखलूक की बात करता है जो कि तमाम हुआ, और यस्सु मसीह ने हमें नई कायनात दे दी, यानी हमें उसने नई जिंदगी हमें दे दी। बेशक, बेशक। अब जब हम इसको निजात के वो तौर पर लेते हैं तो हम 3 वैसे तो बहुत सी शख्सियात के बारे में कलाम मुकद्दस हमें बताता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 3 लोगों के बारे में बात करूँगा। जैसे हम दूसरे कलमा को देखते हैं तो दूसरे कलमा में हमें कलमा निजात की बात होती है। एक ऐसा शख्स है जो कि वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल उसको उसके ऊपर सज़ा जो है वो दे दी गई है, और यकीनन जब सलीब पर है तो उसके बाद वो उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने वाली है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर तो मौत की तरफ जा रहा है, लेकिन वो रूहानी तौर पर निजात पा रहा है। और जब वो देखता है कि ये कैसा शख्स है कि मेरे साथ सब कुछ सह रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब ये यहाँ आता है तो कहता है कि आप बाप इनको माफ़ कर, उनके लिए माफ़ी चाहता है, तो वो कुछ सोचता है और फिर वो बरमला कहता है कि यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु का क्या जवाब है कि तू आज ही मेरे साथ। आप इस निजात को या इस शख्स को जो डाकू है, जो सलीब पर है, क्या ये शख्सी निजात है? कैसे देखते हैं इसे आप? जब आप कलाम मुकद्दस का मुताला करें और मुकद्दस मत्ती की अंजील, इसको बयान करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे मत्ती की अंजील के पहले या गालिबन दूसरे बाब में, तो देखें कि खुदावंद यीशु अल मसीह जब पैदा हुए तो सबसे पहले उसके माँ बाप ने उसको देखा। उसके बाद किसने देखा? चरवाहों ने, फिर मजूसियों ने। अब एक शख्स है जो खुदा को देखने का मुश्ताक है। एक शख्स था शमाउन जो खुदा की निजात को देखने का मुंतज़िर था। अब आप और पीछे चले जाए पुराने अहदनामे में, आदम और हवा के अलावा हर एक शख्स की, पैगंबर की और नबी की ख्वाहिश थी कि वो खुदा को देख सके। सबसे मशहूर मिसाल मूसा की। मूसा खुदा को कहता है कि ऐ खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। वो कहता है कि तू मुझे देख नहीं सकता। फिर जब उसे झाड़ी वाला वाक़या है कि तू अपने मुंह पे कपड़ा कर लेना और ऐसे एक रोशनी से गुजरेगा, फिर वो वहाँ पर भी वो खुदा को, उसका जो है वो उसकी छवि को, उसके चेहरे को, उसकी नूरानियत को नहीं देख सकता, क्योंकि खुदा को देखने के लिए इंसान को उसी हालत में जाना पड़ेगा जिस हालत में खुदा है। और वो रूहानी हालत है। ऐसा नहीं है कि मूसा ने खुदा को नहीं देखा। मूसा ने खुदा का एक्सपीरियंस किया। कब किया? कि जब शागिर्दों ने देखा कि यस्सु की शक्ल तब्दील हो चुकी है। तब एक हाथ पर मूसा है और एक तरफ जो है वो एलिया है। तो वहाँ पर मूसा को दीदार हो गया। वो खुदा यीशु से कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। लेकिन खिदमत में आने से पहले जब खुदा यीशु से बच्चे ही थे तो एक शख्स और मुंतज़िर है, इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर है कि इसराइल को तसल्ली मिलेगी, क्योंकि रूमी हुकूमत है, जुल्म सितम। लेकिन उस शख्स ने उस निजात को देखा, और वो बाबरकत शख्स, किसी और को ये, किसी पैगंबर वो नबी को ये एजाज़ हासिल नहीं है, लेकिन उसने देखा और उसने उस निजात को देखा अपनी आंखों से। वो कहता है मेरी आंखों ने तेरी निजात को देखा जो तूने उम्मतों के रूबरू तैयार किया, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल ज़ाहिर। यहाँ पर एक और भी चीज़ है, अगर ये शख्स मुंतज़र है तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, वो डरता भी है, खौफ भी रखता है, और सबसे जो आम बात उसके लिए कि रूह की तरीक़ से उसे आगाह किया गया था कि जब तक तू मसीह की निजात को देख ना ले तू मरेगा नहीं। और फिर हम ये भी बात देखते हैं कि जब ये शख्स निजात को देख लेता है और फिर वो ये लफ्ज़ कहता है कि अब ए मालिक, तो अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक, लफ्ज़ मुआफिक है, रुखसत करता है। अब एक शख्स, अगर हम दुनियावी तौर पर इसको देखें तो दुनियावी तौर पर हम अगर कोई शख्स मौत की तरफ जाता है तो अफसुर्दगी है, दुख है, परेशानी है, जुदाई है। लेकिन ये कैसा शख्स है कि कह रहा है कि तू अपने कौल के मुआफिक मुझे रुखसत करता है, यानी कि वो सलामती में था और अब फिर भी सलामती में जा रहा है। इससे मुराद है कि क्या
یہ یقین ہے کہ نجات جو ہے وہ سلامتی کی طرف لے کے جاتی ہے. بے شک، کیونکہ جب آپ دیکھیں نا شمعون کے بارے میں کچھ 3-4 خصوصیات ہیں کہ وہ خدا ترس تھا، وہ نیک تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر ہے کہ اس نے اپنے ایمان میں ڈگمگایا نہیں، بلکہ ایمان میں قائم رہتا ہوا وہ اس نے خدا کی نجات کو دیکھا، اور جب اس نے نجات کو دیکھا تب اس نے یہ الفاظ ادا کیے. اب یہاں پر اگر آپ اسی چیز کو ڈاکو کے پاس لے کر جائیں، ڈاکو جو ہے وہ اپنی واجب القتل ہے، واجب السزا پار ہے، لیکن ایک شخص ہے جو گناہ گار نہیں ہے، بے گناہ. ایک ڈاکو سے تنقید کرتا ہے اور پھر وہ دوسرا ڈاکو سے ڈانٹتا ہے کہ ہم بھی اس سزا کے جو ہے وہ زمرے میں ہیں، ہماری تو واجبی ہے، لیکن اس شخص نے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوسرے ڈاکو نے مسیح کی شہرت کو، مسیح کے کاموں کو، معجزات کو سنا ہوا ہے، ایکسپیرینس کیا ہوگا نا. اب وہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اب تو میں نے مر ہی جانا ہے، لیکن پھر بھی ایک آپ دیکھیں ایک ایسی حالت ہے کہ آپ کو جو ہے سزا پھانسی کے لیے لے کر جا رہا ہے، مدعی کے ساتھ ہیں آپ اور آپ جا رہے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار اگر میں اس کو کوئی عرض کروں تو میری سن لے گا؟ ذہن کے اندر ایک شک و شبہات ہی رہتے ہیں، شاید ہم لیس کانفیڈنس کی وجہ سے وہ کہہ نہ سکیں. لیکن اس شخص نے وہاں پر ہمت کی، مطلب رول قدس کی طرف سے اسے بھی وہاں آگاہی ہوئی کہ اپنی بات کو آج کر دے گا تو تیری جان بچ جائے گی. تو وہاں پھر وہ بڑا دل کر کہتا ہے کہ اے خدا جب تو بادشاہی میں جائے، مطلب اس کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اس کی بادشاہی اس دنیا کی اب نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صلیب کے اوپر ہے، اس دنیا کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈاکو ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں اس کی نالج کافی زیادہ تھی، شاید اس کے پیغامات بھی سنتا ہو، لوگ جب آپس میں باتیں کرتے ہوں وہ سنتا ہو. پھر وہ یہ جملے ادا کرتا ہے کہ جب تو بادشاہی میں جائے تو صرف یاد کر لینا. ایک ایسا آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کبھی یاد ہی نہیں کرتے، کبھی کبھی سانو بھی یاد کر لیا کرو. یہ صرف جو یاد کا لفظ ہے نا، یہ بڑا غور طلب ہے اس پورے حوالے کے اندر، کہ صرف یاد کر لینا. کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ ذہن میں کافی ساری چیزیں ہیں اور اچانک سے آپ کو اس چیز کا خیال ہے کہ یار میرے نہ ہے ڈاکو بھی، لیکن یہاں پر وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے، اور پھر خدا اس کے اس ایمان کو ڈگمگانے نہیں دیتا بلکہ اس کو بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور وہ دوسرے ڈاکو کے لیے سیکھنے کی بات تھی کہ خدا جو ہے بھلے وہ صلیب کے اوپر ہے، بیٹا صلیب کے اوپر ہے، لیکن باپ ابھی بھی اس کی سنتا ہے، باپ ابھی بھی اس نے بیٹے کو نہیں چھوڑا. وہ کہتا ہے کہ میں جو باپ سے مانگتا ہوں باپ مجھے دیتا ہوں، اور جو باپ مجھے دے گا وہ میرے پاس خود ہی آ جائے گا. تو یہ شخصی وہ صرف ایک شخص کے لیے ہے. لیکن جب آپ پہلا کلمہ آپ پڑھتے ہیں معافی کا، تو اس کے اندر آپ سمجھیں کہ وہ سب کے لیے ہر ایک شخص کے لیے نجات ہے. آن ورڈ سارے کلمے کہیں نہ کہیں نجات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. میرے ایک دوست ہیں پاسٹر سیمسن پال، میں ایک دفعہ ان کو سن رہا تھا، ان کا 7واں کلمہ تھا، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند یسوع المسیح کے 7 کلموں کے اوپر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، تو صرف پہلے کلمے کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اور وہ کیا ہے؟ معافی. اور وہی سب سے مشکل کام ہے. اگر آپ کسی کو معاف کر دیں گے تو باقی سارے کلمے، نجات بھی ملے گی، سب کچھ، باپ بھی ساتھ رہے گا، آپ اس کام کو تمام بھی کریں گے جو آپ کے سپرد ہے، اس کو بھی آپ تمام کریں گے، اور آخر میں یہ کہہ سکیں گے کہ اے باپ میں اپنی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. پہلے کلمے کو چھوڑ کر ہم آگے والے کلمات کے اوپر فوکس کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے کلمے کو سیکھا جائے، معافی ہوگی اس کے بعد ہی کام آگے بڑھے گا. پہلا سٹیپ اگر سیڑھی پہ آپ رکھیں گے، اگر پہلا ہی نہیں ہے تو 7ویں پہ آپ کو جانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اچھا، جب ہم اسی پہلے کو ہم جب دیکھ رہے ہیں اور ہم کلام کو سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام میں سے، اور یقیناً یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے، اور لیکن دور حاضرہ میں جب اس سے لے کر آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکو نے تو تھوڑا ایکسپیرینس کیا ہوگا، میں اور آپ پیدائشی طور پر مسیح یسوع کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ سیکرمنٹس بھی جو ہیں ان کی بھی تکمیل ہماری زندگی میں ہو گئی ہے، اور اب شاید میرا تو آخری سیکرمنٹ رہ گیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ بھی پورا ہوگا. لیکن دور حاضرہ کو اگر آپ دیکھیں
تو کیا ہم نجات کو اس طرح سے لے رہے ہیں؟ اور یہاں ایک سوال ہے کہ کیا اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم اس نجات کو ویسے نہیں لے رہے، تو کیا پھر ہم اس ڈاکو سے بھی گئے گزرے ہیں جس نے وقت مقررہ پر آ کر اپنی نجات کو حاصل کر لیا؟ دور حاضرہ میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا شکار ہیں اور آپ کو اس کا حل پتہ ہے اور اس کے بعد بھی آپ اس چیز کو حاصل نہیں کرتے، تو یہ پھر انسان کی اپنی بیوقوفی اور اپنی لاپرواہی ہے۔ خدا نے ہر انسان کو، جب آدم نے پھل کھایا، اسے پتہ چل گیا کہ اب غلط رستہ کون سا ہے اور صحیح۔ آپ استثنا کی کتاب پڑھیں، غالباً اس کے 31ویں یا 32ویں باب میں خدا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اگر میرے کام کرو گے تو یہ رستہ اس طرف ہے، اگر یہ والے کام کرو گے تو یہ رستہ، بڑی لمبی چوڑی تفسیر خدا نے اس کے اندر کی ہے۔ اب اسی طرح مسیحی نجات ہے کہ نجات کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ مسیح کے پاس کس طرح آئیں گے آپ؟ مسیح کے پاس آنے کے لیے آپ کو پہلے کتاب مقدس کو اٹھانا ہوگا، آپ کو شروع سے پڑھنا ہوگا کہ مسیح کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ جیسے آپ نے پیدائش کی کتاب 3 باب کی 15ویں آیت پڑھی کہ جو گناہ آدم سے ہوا اس کی خلاصی دینے کے لیے، لوگوں کو گناہوں سے نکالنے کے لیے مسیح دنیا میں آئے تاکہ باپ کے اس کام کو کر سکے۔ اب ہمیں کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر ہم مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم مسیح کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آپ کی نجات آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ نجات چھینی نہیں جا سکتی، وہ فضل کے تحت ملتی ہے۔ نجات جو ہے وہ فضل کے، اور وہ فضل 1 سیکنڈ میں بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے میں بھی، 1 سال میں بھی، 10 سال میں۔ ڈاکو کی مثال آپ نے ہاں دی، بالکل وہ اس کے ساتھ کتنے، میرے خیال سے 2 منٹ بولیں آپ، 1 منٹ بولیں الفاظ خدا کی زبان مبارک سے کہ تو آج ہی میرے ساتھ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، خدا زکئی کے پاس جاتا ہے۔ زکئی جو ہے وہ خدا کو دیکھنے کا مشتاق ہے۔ پس منظر کیا ہے کہ لوگ جو ہیں، زکئی نے سنا کہ وہ شرابیوں کے ساتھ، جو میں پینے والے ہیں، محصول لینے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، حالانکہ زکئی خود محصول لینے والا تھا۔ اب یہاں پر وہ خدا کو سمجھیں کہ اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے شاید وہ اس کو چڑھ کے اوپر چڑھ گیا کہ شاید خدا کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ یہ وہی ڈاکو والی بات کہ جب تو یاد کرے۔ اب یہاں زکئی بھی سوچ رہا ہے کہ خدا کی شاید نظر مجھ پہ پڑ جائے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس کے لیے جستجو کی۔ نجات کو حاصل کرنے ایسے نہیں ملے گی، جستجو کرنی پڑے گی۔ گولر کے پیٹ پہ چڑھ گیا، خدا کے ساتھ آئے کانٹیکٹ ہوا، خدا نے بھی بھیڑ میں سے صرف اس کو اسی کو کہا کہ میں، اور اس کو کہا کہ آج تو مجھے تیرے گھر جانا۔ سر بریک لیں گے، یہیں سے پھر واپس آئیں گے کہ مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے، اور یہیں سے پھر ہم آگے اس چیز کو لے۔ ناظرین، 6واں کلمہ ہے اور بہت ہی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ یقیناً نجات یہاں پر مسیح یسوع کامل کر رہے ہیں اس چیز کو، اور فتح مندی کا نعرہ یہاں پر لگا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہے گا اور اپنی نجات کے اس پیغام کو ضرور سنیں اور اپنی زندگی میں اسے ضرور ایکسپیرینس کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہے گا، کہیں جائے گا مت۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک پروگرام خدا کے لوگ میں۔ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک نئے سرے سے اور وہ ٹیلی ویژن کے سامنے آئے، تو میں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا جو کلمہ ہے وہ 6واں کلمہ ہے جو مسیح یسوع نے صلیب پر اپنی زبان مبارک سے ادا کیا، اور فتح مندی کا ہے، جو اگر ہم الہیات کی روشنی میں دیکھیں تو یسوع مسیح کامل نجات دہندہ۔ اور آج اس کلمہ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خدا کے خادم نوجوان یشوع مسیح صاحب۔ ہم بات کر رہے تھے زکئی کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے مسیح کو دیکھنے کا مشتاق ہے، اور اگر وہ مشتاق ہے تو پھر یسوع بھی اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ اور پھر لفظ وہی ہیں جو ہم بریک میں جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یسوع سے کہتا ہے کہ مجھے آج تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ جی آگے ہم چاہیں گے کہ اسے مزید ہم بات کریں اس پہ۔ تو جب آپ دیکھیں، جب ایک انسان جستجو کرتا ہے کسی چیز کو پانے کے لیے، تو پھر خدا بھی اس کی اس جستجو کو، اس کے اس کام کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ خدا نے اسے کہا کہ نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے، اور وہ پھر جلدی سے نیچے اترتا ہے، اور پھر خدا جو ہے وہ، خدا یسوع المسیح زکئی کے گھر اتر جاتے ہیں۔
اب وہاں پر لوگ کچھ بڑبڑاتے بھی ہیں کہ وہ تو ایک محصول لینے والے کے گھر جا اترا دو. لیکن اب آگے دیکھیں آگے کیا کیا کام ہونے والا ہے. خدا یسوع مسیح جیسے ہی اس کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. اب یہ صرف جملہ نہیں ہے, یہ یسوع مسیح اٹ سیلف اپنے بارے میں بیان کرے کہ میں اس گھر میں آیا ہوں, مطلب نجات اس گھر میں آ گئی. اور پھر نجات جب زندگی میں آتی ہے تب ریئیکشن کیا ہوتا ہے, تب آپ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں, تب آپ کا کیا ایکسپریشن ہوتا ہے. تب آپ کا ایکسپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خوشی کا کوئی حساب نہیں ہوتا, ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہوتا جی. اور پھر جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کہتے ہو کہ نجات مل گئی, اب میرے پاس ہے مجھے نہیں چاہیے سب کچھ نہیں. اور وہاں لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ جو شخص محصول لینے والا تھا اس نے کیا کیا, جس سے زیادہ لیا تھا اس کو 3 گنا 4 گنا کی بات وہ کر اپنا آدھا مال غریبوں میں, وہ کہہ رہے آدھا مال غریبوں میں دے دیا, اور باقی مال کا کیا کیا, جس سے سود لیا اس کو 4 گنا. مطلب جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں, مسیح کی نجات کو ایکسپیرینس کر لیتے ہیں, پھر آپ دنیاوی عیش و عشرت پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے. اسی طرح ایک شخص یسوع کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی پاؤں. وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تیرا ہے بیچ کے غریبوں کو دے دے. لفظ استعمال کرے غریبوں کو, ادھر زکائی بھی غریبوں کو دیتا ہے. بالکل جو کچھ ہے وہ غریبوں کو دے. لیکن یہاں ہم تھوڑا سا فرق دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ کہتا ہے, خود آ کے کہتا ہے, برملا کہتا ہے کہ میں کیا کروں. اور جب یسوع سے کہتے ہیں کہ یہ کر, حالانکہ وہ کہتا ہے میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں یہ سب چیزیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جو شریعت کی چیزیں پوری کرتا ہوں, لیکن جب یسوع سے کہتے ہیں کہ یہ بیچ, تو وہ خاموش ہو کر وہاں سے چلا جائے. لیکن یہاں زکائی کے پاس معاملہ کچھ فرق ہے. یہاں صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ آج اس گھر میں نجات آئی. وہ زکائی سے نہیں کہتے کہ جا کے اس کو دے دے, یہ وہ اندرونی طور پر یہ ایک بات آتی ہے کہ ہاں مجھے کرنا ہے, وہ اس کا اقرار ہے. لیکن میں بات یہاں پر جو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب نجات کو آپ حاصل کرنے جائیں اور آپ کو اس طرح کا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے جیسے اس شخص کو کرنا پڑا, ہمیشہ کی زندگی نجات ہے, اور کیا بالکل, اور کیا نجات ہمیشہ کی زندگی ہے. اب وہ یسوع کو کہتا ہے کہ میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کون سا ایسا کام کروں مجھے نجات مل جائے اور میں ہمیشہ جیتا رہوں. اس بدن میں تو آپ ہمیشہ جیتے نہیں رہ سکتے. تو پھر وہ شخص, وہ خداوند یسوع سے کہتا ہے جو کچھ ہے وہ غریبوں کو دے دے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ شخص وہاں سے مایوس ہو کر غمگین ہو کر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑا مالدار ہوتا ہے. اب آپ دونوں میں فرق دیکھیں. بعض اوقات کچھ لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں لیکن وہ معاشرے سے دھتکارے لوگ اسے پسند نہیں کرتے, اور لیکن جب نجات ان کے پاس آئے تو پھر وہ بلا دریغ اپنے پیسوں کو غریبوں میں, ایسے کاموں میں جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوں, فلاح و بہبود کے لیے دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص مالدار ہو اور وہ نجات کو بھی قبول کرنے کی کوشش کرتا ہو لیکن اپنے برے کام نہ چھوڑے تو پھر وہ اپنے ایسے کام نہ چھوڑے جس سے نجات آپ کو نہیں مل سکتی, تو خدا کا فضل کیسے ہوگا؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے. زکائی نے ڈھونڈی نجات اور اس کو مل گئی, لیکن اس شخص نے نجات ڈھونڈی لیکن پھر بھی وہ اس کو لے نہیں سکا اسے, کیونکہ نجات فضل کے تحت ملتی ہے. جس پر خدا کے فضل کی نگاہ ہوگی نجات اسی کو ملے گی, کیونکہ خدا کہتا ہے کہ خدا دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے. ایک چھوٹی سی صرف مثال دوں گا اسی حوالے سے کہ جب خدا نے ساؤل کے بعد دوسرے بادشاہ کا انتخاب کرنا تھا, وہ کہا گیا یسی کے پاس. یسی کے 11 بیٹے جو ہیں وہ بڑے طاقتور لمبے پہلوان ہیں. سیموئیل کہتا ہے یہ وہ کہتا ہے نہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں. پھر وہ پوچھتا تیرا کوئی اور بیٹا؟ وہ کہتا ہاں ہے, وہ بھیڑ بکریاں چراتے ہیں. وہ جب اس کو دیکھتے ہیں خدا یہ تب خدا کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کی اپیرنس پہ غور نہیں کرتا, اس کے جو دل کی اپیرنس ہے اس کے اوپر غور کرتا ہے. اسی طرح انسان اب نجات کا بھی معاملہ کچھ اسی طرح ہے کہ خدا آپ کے ظاہری پہناوے سے, خدا آپ کے پیسوں سے نہیں آپ کو جج کرتا. خدا نے کہا کہ میں خدمت کرنے آیا ہوں, کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے, اور محصول لینے والا وہ کھویا ہوا ہے. متی محصول کی چوکی پر کھویا ہوا, لیکن اس کو بھی اپنی شاگردیت میں لے کر آیا. تو یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر اس نجات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو جب آپ نجات کو حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے اس راہ پر تو تبھی آپ کو کیا ملے گی؟ نجات ملے گی. اور جب آپ کو نجات ملے گی تو پھر آپ کو ہمیشہ کی زندگی
ہمیشہ کی زندگی ملے گی تو مسیح کی بادشاہت میں اس کے ساتھ خود بخود شریک ہو جاتے ہیں. جب بادشاہت میں شریک ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ کہتے ہیں باتیں کریں گے، اس کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے، اس طرح کے سارے معاملات جو مکاشفہ کی کتاب میں نہ دکھ نہ درد نہ آنسو، اور صرف کیا ہوگا، خدا کی تعریف ہوگی. بات وہ حمد ہوگی، قدوس قدوس قدوس. تو جب ان تمام ہم مثالوں کو آپ کے اس سوال کی طرف کہ دور حاضرہ میں آج ہم نجات کو کس تناظر میں لیتے ہیں، کس کانسیپٹ میں لیتے ہیں، تو میرے خیال سے آج کل کا جو ماحول بنا ہوا ہے وہ بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہی خوف کا ماحول بنا دیا گیا ہے. اور اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، میں نے بھی اکثر ٹی وی پر یہ جملہ کہ آج آپ کی نجات کا دن ہے، آج آپ یہاں پر آئیں، دعا کرائیں، نجات کو حاصل کریں. کیا نجات اس طرح ملتی ہے کہ آپ کو کوئی انوائٹ کرے نجات کے؟ نہیں، نجات کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کو خود سے کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی شخصی نجات ہے، خود آپ نے اپنی نجات، کوئی آپ کو نجات نہیں دے سکتا. چرچ میں جب ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں تو چرچ میں جو ہے وہ آپ اپنی دعاؤں کو خود رکھتے ہیں، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ جو ایمان سے مانگو گے وہی تمہیں ملے گا. یہ نہیں کہ کسی دوسرے کے ایمان کے وسیلہ سے آپ بچائے جائیں گے، نہیں، آپ کی نجات بھی آپ کے اپنے ایمان سے ہے، آپ کی ہمیشہ کی زندگی بھی آپ کے اپنے ایمان سے ہے. اور آپ نے اگر مسیح کو قبول کرنا ہے وہ بھی آپ نے اپنے ایمان سے. چرچ آف پاکستان میں 2 سیکرمنٹ ہوتے ہیں، ایک بیپٹزم اور ایک یوکرسٹ. بپتسمے میں والدین جو ہے وہ بچے کو خدا کے حضوری میں حاضر، لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے 13-14 سال کا، پھر اسے خود مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ، کامل نجات دہندے کے طور پر قبول کرنا ہے اپنی زندگی میں، تاکہ وہ اس بات کو قبول کرے کہ اب میں نے خود اس بات کا تجربہ کیا ہے اور اب میں خود یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں. لیکن آپ اکثر کلیسیاؤں میں دیکھیں تو ہر ڈینومینیشن کے الگ الگ پیٹرنز بنے ہوئے. ہم اس پر بات نہیں کرتے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن بیسک جو بات سیکھنے کی یہ ہے کہ نجات کا تجربہ شخصی ہے. ہر شخص کو اپنی نجات کا تجربہ خود کرنا ہے. زکریا نے خود کیا، شمعون نے خود کیا، شمعون کو کسی نے کروایا نہیں، ڈاکو نے بھی خود کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے آگے آپ پولوس کی بات، پولوس نے بھی خدا کی نجات کا تجربہ کیا. پولوس جو ہے اس کو کروایا نہیں گیا، کسی نے احساس نہیں دلوایا کہ تو مسیح کے لوگوں کو قتل کرتا ہے، تو نے یہ کیا. آپ نے کبھی بھی لوگوں کو ان کے گناہوں کے لیے ان کو احساس نہیں دلوانا، یہ آپ کا کام نہیں. اکثر کنفیشن میں کیا ہوتا ہے، کنفیشن میں کہ اب آپ خدا کی میز پر آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے گناہوں سے معافی حاصل کریں، وہ خود آپ کے اندر سے، خود آپ کے اندر سے. تو اسی طرح نجات کا بھی طریقہ کار یہ ہے. کوئی آپ کو کہے کہ ادھر نجات مل رہی ہے ادھر نجات مل، یہ وہی ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ آ کر کہیں گے یسوع ادھر ہے، یسوع ادھر ہے. یسوع ادھر کا مطلب کیا ہے کہ اگر یسوع یہاں ہے تو نجات بھی وہاں ہوگی. اس لیے آج لوگ کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، کبھی اس پروگرام میں، کبھی اس چرچ میں، کبھی اس دعا یا عبادت میں، کبھی وہ نجات کے معاملے میں بڑا کنفیوز ہیں، کیونکہ لوگوں کو گھمایا جا رہا ہے، لوگوں کو صحیح تعلیم نہیں دی جا رہی. لوگ صرف ایک وانڈرنگ ہے، آوارہ گردی جسے کہتے، جیسے قوم بنی اسرائیل 40 سال گھومتی رہی، چکر لگاتی رہی. وہ انہیں پتہ تھا کہ کیا ان کی خامیاں کیا ہے. اسی طرح ہمارے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن وہ بائبل مقدس کو پڑھنے سے زیادہ پروگرامز پر جانا، پیغامات، جب تک آپ خود سے شخصی نجات کا تجربہ نہیں کریں گے تب تک نجات آپ کو نہیں ملے. اور نجات کب ملے گی؟ سب سے بڑا اور مشکل کام، جب تک گناہوں کا اقرار نہیں کریں. گناہوں کے اقرار کرنے کے بعد ہی آپ کو کیا ملے؟ نجات. کیونکہ فرشتے نے کیا کہا کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو جب ہمیں نجات حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے. مسیح کے پاس ہے، مسیح کے پاس آئیں گے تو نجات خود آپ کے پاس آئے گی. اب یہاں پر دیکھیں، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیں کہ زکریا نے اپنے اندر محسوس کیا اور اس کا اقرار بے شک اس نے وہاں نہیں کیا، لیکن اس نے عملی طور پر اس کا اقرار کیا اور خود ہی کا انکار کیا. اور یہاں پر ڈاکو کو بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر سے یہ آواز آتی ہے، اپنی خود ہی کا انکار کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں غلطی پر تھا. میں پھر وہی بات کروں گا کہ کیا آج ہمیں یہ ضرورت ہے؟ اگر ہے تو ہم کر کیوں نہیں رہے
کہ ہاں خداوند میں اپنی خودی کا انکار کرتا ہوں, میں تیرے پاس آتا ہوں, اور یقیناً یہ تیرا نجات بخش کام جو ہے وہ تو نے میرے لیے تو کیا ہے, اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر. حالانکہ کہتا ہے کہ اگر یہ پیالہ ہو سکے تو مجھ سے ٹل جائے, تو بھی کہتا ہے میں اسی گھڑی کو اسی وہ کام کی وجہ سے تو پہنچا ہوں. تو پھر اگر آج ہم اپنی خودی کا انکار نہیں کرتے تو کیا کہتے ہیں کہ میں نجات پا لوں گا؟ دیکھیے زندگی کے اندر سب سے مشکل کام ہی یہی ہے کہ اپنی ایگو کو نیچے لے کر اپنی خودی کو مارنا. آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع المسیح نے وہ کام کر کے دکھایا جو ایک عام شخص یا ایک عہدے والا شخص نہیں کر سکتا. اب یسوع کے ساتھ جو شاگرد چل رہے ہیں نا, ان کی ایک ویلیو ہے کہ استاد ہے, معلم ہے, ہم اس کے شاگرد ہیں, پیچھے ہم چھوٹا کام کیوں کریں. اب آپ دیکھیے بالا خانہ کے اوپر جب دسترخوان بچھا دیا کی تیاری ہو گئی, اب یہودی روایت یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ سب کے پاؤں دھوتا ہے کھانے میز پر جانے سے پہلے. اب شاگرد ہیں, یسوع ہے, وہ سب کہیں کہ یار میں بھی بڑا ہوں, کہ پیر کون دھوئے گا. ہو سکتا ہے یسوع نے دیکھا ہو ادھر ادھر, شاگردوں نے بھی ایک دوسرے کے منہ کو دیکھا, پھر یسوع نے پھر وہ عمل کر کے دکھایا کہ ایگو کہاں سے آ گئی, خود ہی کیسے آ گئی. مسیح جو ہے وہ خدمت کرنے آیا, خدمت لینے نہیں آیا. وہ تو کہتا ہے نا میں خدمت کرنے آیا ہوں, کروانے نہیں آیا. پھر وہ اس سے پہلے کیا, اس نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بچے کو بیچ میں کھڑا کر کہ اگر جو شخص اس بچے کی طرح مسیح کو قبول نہیں کرتا وہ اس کی بادشاہی کے لائق نہیں. مطلب بچے معصوم ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ چھوٹا کیا بڑا کیا ہے. خداوند یسوع المسیح نے عملی نمونہ کر کے دکھایا. خودی کی بات کر رہا ہوں میں کہ خدا نے کس طرح اپنے آپ کو پست کیا. وہ جو قدرتوں کا مالک ہے, تمام چیزیں اس کے پاس ہیں, لیکن اس نے ان کو قبضے میں نہ رکھا. اور اس خدا نے اس آبزرویشن کو محسوس کرتے ہوئے ان کے پاؤں دھوئے اور اس کے بعد انہیں سکھایا. یہ انہوں نے کہ ڈانٹوں نے سکھایا, اگر کوئی تم میں بڑا ہونا چاہے تو وہ کیا ہو, سب کا خادم اور غلام بنے. کیونکہ غلام جو ہے وہ اپنے مالک کا تابعدار ہوتا ہے. اگر آپ نے بڑا ہونا ہے تو آپ کو پہلے پست ہونا ہوگا. مریم کے الفاظ آپ کو یاد دلوانا چاہوں گا, اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر یہ بڑا بہت خوشی کا, اور آپ اس جملے کا دوران آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بالکل, کہ خدا نے مریم کو کیا مقام بخش دیا کہ آج وہ مقدسوں کی ماں مریم کو ایک ایسا درجہ دیا, اور وہ اس بات پہ قرار کہ اپنی بندی کی پست حالی میں اس نے اس کو بلند کیا. اور لکھا ہوا کہ جو اپنے تائیں بڑا سمجھتے تھے ان کو گرا دیا, اختیار والوں کو تک سے گرا دیا, اور پست حالوں کو کیا کیا. اسی طرح ہمیں نجات حاصل کر, کیونکہ دیکھیں آپ مسیح کی زندگی عاجزانہ زندگی ہے, معتبانہ زندگی ہے, عاجزی انکساری اس کے اندر بھری ہے. کسی کے لیے کوئی غصہ نہیں, کسی کے لیے کوئی لالچ نہیں, کسی کے لیے کوئی ڈر نہیں, خوف نہیں, بلکہ ایک خدمت والی زندگی ہے. اور اگر جب ہم اپنی زندگی میں خدمت والی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں گے یا اختیار کر لیں گے تو تب آپ کبھی بھی زندگی کے کسی مقام پر مار نہیں کھائیں گے. کیونکہ اکثر جو لڑائیاں فساد ہوتے ہیں وہ ایگو کے اوپر ہوتے ہیں, خود ہی کے اوپر, کس نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا, مجھے جانتا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں مسیح کو جب پکڑنے آئے تو وہاں پر بھی بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ, حالانکہ وہ تو خدا ہے, وہ کہتے ہیں میں باپ سے درخواست کروں تو وہ اتنے تمن یہاں پر بھیج دے, 12 تمن بھیجے. اگر میں نے لڑنا ہوتا میرے شاگرد ریڈی ہیں. لیکن پطرس نے جب تلوار سے اس کو کہا کہ تلوار کو میان اور اسے سیکھ دی کہ تلوار سے قتل کرے گا تو بھی تلوار سے قتل کیا جائے گا. ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ جان لی, بلکہ بتھیروں کے لیے اپنی جان فدیہ میں دے. تو یہ مسیحی زندگی آپ سمجھے کہ دینے کا نام ہے. اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کریں, اپنی زندگی سے دیں, اپنے وسائل سے دیں, اپنے پیسوں سے لوگوں کی خدمت کریں. خدمت خادم بندہ ہی کر, جو خادم ہے وہی خدمت کر سکتا ہے. مسیح یسوع نے کہا کہ میں خادم ہوں, اور وہ خدمت کرنے آیا ہے, خدمت لینے نہیں آیا. تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں خودی سے انکار کرنے, خودی بھی خے سے ہے, خدمت بھی خے سے ہے. تو یہاں تو خودی والا خے بن جائے, یہاں خدمت والا خے بن جائے. آپ کے سامنے تمام ہوا کو دیکھتے ہیں تو یونانی زبان میں بھی ایک لفظ ہمیں یہاں پر ملتا ہے. پہلی تو بات میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بھی استعمال کریں, اور یہ کس مفہوم کے اندر آتا ہے, اور یہ ایک جملے کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا خالی صرف یہ ایک لفظ ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں یونانی زبان میں جو تمام ہوا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ٹیٹیلسٹا ہے، اور یہ یونانی ثقافت کے اندر، یا آپ سمجھیں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ عام بازاروں میں بھی استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح کا ہر ایک کلمہ نہ صرف لوگوں کے لیے بلکہ وہاں پر جو یونانی جو رومی حکومت کے لوگ ہیں، جو سردار کاہن ہیں، ان کے لیے بھی ہے، تاکہ وہ اس لفظ کے اصل متن تک پہنچ سکیں۔ اب ٹیٹیلسٹائے جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر ختم ہو چکا۔ تین زمروں کے اندر اس لفظ کو لیا جاتا ہے۔ پہلا ہے مکمل طور پر ختم ہو چکا، اور اس کے بعد مقصد حاصل ہو چکا، اور تیسرا جو ہے وہ ہے قرض ادا ہو چکا۔ اب آپ جب تینوں پر غور کریں، مکمل ختم ہو چکا اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام چیزیں پوری فنش، اور اس کے بعد مقصد حاصل ہو چکا۔ مقصد کیا تھا اس کے پیچھے؟ کہ انسان کا اور خدا کا تعلق بحال کیا جائے، اور آخری قرض ادا ہو چکا۔ قرض کسی کا؟ گناہوں کا قرض۔ تو ٹیٹیلسٹائے ایک ایسا لفظ ہے جس کا اردو کے اندر مفہوم، یا اس وقت کی لوگوں کے اندر مفہوم یہ پایا جاتا تھا کہ اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ جو ہے اب قرض اس نے دے دیا ہے، اب اس بات کی شناخت ہو چکی ہے کہ اس کے اوپر کوئی سزا نہیں، اس نے تمام قرض واجبات جو ہیں وہ ادا کر دیے ہیں۔ تو یہ اس زمرے کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ایک جو اسکالر ہیں لیو موریس جو ہیں، وہ اپنی کتاب جو ہے دا گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، اس کے اندر ایک جملے کو بیان کرتے ہیں کہ ٹیٹیلسٹائے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یسوع نے اپنی جان دے چکی، بلکہ اس نے جو کچھ اس کے ذمے لگایا اس نے اس کو مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یسوع نے اپنی جان نہیں دی، جو کام خدا نے اس کی ذمہ داری لگایا تھا وہ اس نے اس کو پورا کر دیا۔ اور ایک اور جان سٹارٹ جو ہیں، جان سٹارٹ کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا، ہمارے سیمنری میں ایک سر ہوا کرتے تھے، سر نعمان شہباز قاضی صاحب، وہ ان کے بڑے فیوریٹ تھیولوجن ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پڑھیں، ان کو سیکھیں، اور اس کے بعد اس کو بیان کر سکیں۔ تو وہ بھی ایک اپنے اسی لفظ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یسوع کی یہ پکار ٹیٹیلسٹائے تمام ہوا، یہ شکست نہیں ہے بلکہ یہ فتح مندی کی پکار ہے، کیونکہ تمام ہوا کا مطلب ہے کہ قربانی مکمل ہے، قربانی تیار ہے، قربانی مکمل ہے، کفارہ ادا ہو چکا، کفارہ ادا ہو چکا، خدا اور انسان کے درمیان جو ہے وہ راستہ کھل گیا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کسی یونانی متن میں، کسی بھی اردو، تو اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نے یہی لفظ استعمال کیوں کیا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے چھٹکارے کے لیے 3 لفظ یونانی زبان میں بتائے جن کے دونوں کے مفہوم کیا تھے، فرق تھے۔ تو اسی تناظر کے اندر ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخری بات میں کرنا چاہوں گا صرف، بشپ فریڈرک جان صاحب کراچی ڈائسس کے بشپ ہیں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں اپنا آخری جو ایکسیجیٹیکل سرمن ہے تفسیر الواس، ان کی جو ہے سپرویژن کے اندر اس کو تیار کر سکوں، اور انہوں نے اس سرمن کو ایویلیویٹ کیا۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک گناہ گار کو ایک گناہ گار شخص نجات نہیں دے سکتا۔ یہ سمجھے کنکلوڈنگ ورڈز ہیں جو استمام ہوا کے لیے، کہ خدا نے نجات کا منصوبہ بنایا۔ اب میں یہ ایک سرسری بات کر رہا ہوں، اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل خدا نے موسیٰ کو تیار کیا، موسیٰ کے وسیلہ سے نجات، لیکن اس نے گناہ کیا۔ داؤد کے وسیلہ سے شاید نجات آ سکتی، اس نے نجات، وہ خود کہتا ہے کہ تیری نجات دے شوق دے وچ ہندی بے ہوش میری ہے۔ شاید خدا نے کسی اور کو تیار کیا لیکن نہیں، بہت سے انبیاء آئے ہیں لیکن نہیں ہو سکا، لیکن آخر لکھا ہوا ہے آخر میں خدا نے بیٹے کی معرفت یہ کلام کیا، بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اب دیکھیں کہ یہ رول ہے کہ اگر کسی نے عدالت کے اندر سزا دینی ہے تو سزا دینے والا بھی بے گناہ ہو، اور جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ گناہ گار ہو، کیونکہ بے گناہ شخص کو گناہ گار شخص سزا نہیں دے سکتا، صرف بے گناہ شخص ہی جو ہے وہ کسی گناہ گار شخص کو نجات دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر بے گناہ کون ہے؟
خداوند یسوع خداوند المسیح، یسوع المسیح۔ اور گناہگار کون ہے؟ ہم ہیں۔ ہاں بالکل بنی انسان ہے۔ تو بے گناہ شخص نے گناہگار گناہگار کے لوگوں لیے کو کیا دی؟ اس کے لیے اپنی اس کے لیے جان جان دے دی، اس سارے کام کو تمام کیا تاکہ خدا کا اور انسان کا تعلق جو ہے وہ بحال ہو۔ اور بشپ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ اس کے حوالے سے بیان کیا جو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان جسٹ جو پرسن ہے وہ کسی جسٹ پرسن کی جو ان جسٹ پرسن ہے وہ کسی جسٹ پرسن کی عدالت نہیں کر سکتا۔ unjust person can never judge the just person. Only the just person can judge the unjust. کہ جو جسٹ ہے، جو گناہگار نہیں ہے، وہی جو ہے وہ بے گناہ کی عدالت۔ اس کا عملی نمونہ خداوند یسوع المسیح نے کر کے وہ بے گناہ ہے لیکن گناہگار کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر اور رہا ہے۔ جب اس نے گناہگار کے لیے اپنی جان دے دی تو اس نے کہا تمام ہوا۔ ناظرین، اس کلمہ کو آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا بھی۔ یقیناً یہ کلمہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک ایسی نجات کو لے کر آیا جو کامل نجات ہے۔ اسے ضرور سنیے گا، غور کیجیے گا، اور یقیناً میرے لیے اور آپ کے لیے وہ اس نے کفارہ دیا، فدیہ دیا، اور ہم اسے حاصل کریں اور ان ایام کے اندر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ میں کہاں پر، کس جگہ پر کھڑا ہوں، کس جگہ پر کھڑی ہوں۔ کیا میں صلیب کے قریب ہوں؟ میں یسوع کو دیکھ رہا ہوں، یسوع کو دیکھ رہی ہوں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں وہ اس کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اپنے وقت کو سپینڈ کریں اور اپنی ماں کا بہت خیال رکھیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔